अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक 4, 5, 6 यानी 3 आयात की तिलावत तस्नीम के पास से आपने समाअत फरमाई है। पिछली बार हमने जो क्लासेस किए और उस लास्ट क्लास में जिस बात पे हमने तफसील के साथ गुफ्तगू करते हुए हमने वहाँ पे रुक गए थे, तो वो कौन सी आयत थी? वो आयत नंबर 4 थी, जिस पर हमने तदब्बुर करना शुरू किया था। और उसी आयत के अंदर एक जुमला आया था जो आखिरी आयत के आखिरी में आता है। वो जुमला था, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। ये उन लोगों के सिलसिले में था जो मुनाफिकत इख्तियार करते हैं, जो दो मुंह के चेहरे रखते हैं, जो दो चेहरे अपने साथ लिए फिरते हैं, और ये दुश्मने जान होते हैं, और ये जो है इस्लाम के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिसे मुनाफिकत के नाम से कुरान और अहादीस बयान करते हैं। इनके सिलसिले में बड़ी तफसीलात हमने मुख्तलिफ मदों में हमने देखी है। लास्ट हमने जो देखना शुरू किया कि किधर फिराए जा रहे हैं, उस पर हमने तदब्बुर करना शुरू कर दिया कि उल्टे फिराए जाना यानी मुतजाद रास्ते की तरफ निकल पड़ना। उल्टे फिराए जाना यानी सीधे रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते की तरफ गामज़न हो जाना। उल्टे फिराए जाना यानी ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और हिदायत और नसीहतों के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आगे खड़ा हो गया हो। तो ऐसा कौन सा रास्ता है, और ऐसे रास्ते की तरफ इंसान क्यों जो है रुजू होता है, और ऐसे रास्तों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा वो कौन से ऐसे जो है रोड़े हैं जो इंसानों को सामने आ जाते हैं, या पैरों की जंजीर बन जाते हैं, या दिलों के की ख़राबी का बाइस बनते हैं, और हमें उस रास्ते की बजाय जन्नतुन नईम में जाने की बजाय हमें जहन्नम की तरफ राग़िब कर देते हैं। इस पर हमने तदब्बुर करना शुरू कर दिया था। इसी में हमने सबसे पहली जो चीज़ देखी थी वो हमने शैतान के सिलसिले में देखा कि शैतान वो जो है हमारी दुश्मन है, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और अहादीस के ज़रिए से बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे तुम्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इससे तुम्हें अपने आप को होशियार रखने की ज़रूरत है, तभी कहीं जाकर तुम्हें जन्नतुन नईम का रास्ता तुम्हारे लिए आसान बहम पहुंचाया जा सकता है, और आसानी से मिलने की उम्मीद भी की जा सकती है। दूसरा हमने इसी सिलसिले में देखा कि हमारे जो है दोस्त अहबाब का जो हल्का होता है, यही वो दोस्त अहबाब हैं जो मुझे और आपको तबाही के दहाने पर ले जाने के बाइस भी बन सकते हैं। तो हमें होशियार अंदाज में गौर और फिक्र के साथ सोच समझ कर दोस्तों की महफिलों को हम चूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो दोस्त होते हैं जहां जन्नत में जाने के रास्ते हम पहुंचाते हैं, वहां जन्नत में जहन्नम में जाने के रास्ते भी आसान कर देते हैं, और इंसानों को लेकर जहन्नम की तरफ हाँक देते हैं। तो इनके लिए हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि ये भी जो है मुतजाद रास्ते की तरफ गामज़न करने में बड़ा किरदार अदा करने वाले दोस्त भी होते हैं। फिर हमने तीसरी मद में देखा कि वो हमारे अपने ही जो है करीब रहने वाले, हमारे अपने ही जो है अपने लोग होते हैं, और वो है अहलो अयाल या फिर औलाद जिसे कहा जाता है, या फिर बीवी जिसे कहा जाता है। इसकी तफसील के साथ हमने देखा कि किस तरह से ये हमें भी तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं। इनकी मोहब्बत की ज़्यादती, इनमें जो है गर्क होकर इनकी चाहत और इनके ख्वाहिशात के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये तुम्हारे लिए फितना है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, और ये तुम्हारे लिए जहन्नम का गड़ा खोदते हैं। इसकी तफसीलात हमने अहादीस करीमा और फिर आयात करीमा के ज़रिए से बड़ी तफसील के साथ देखने की कोशिश की थी। आज इस चैप्टर को हम आज मुकम्मल कर लेते हैं, और इसके हम मज़ीद जो है हिस्सों की तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आज वाला जो हिस्सा मुखातिब होगा, जो रोड़ा बनता है, जो हमारी रुकावट बन जाता है, जो हमें आगे बढ़ने से परेशानी का बाइस होता है, और ये जो है हमारे पैरों की जंजीर बन जाता है। तो वो क्या है? तो इन तीन के अलावा चौथी चीज़ जो हमारे रोड़ा बन जाती है, जो अपोजिट राह की तरफ ले जाती है, गुमराही के रास्ते की निशानदेही करती है, और इस रास्ते पर गामज़न करके हमें जहन्नम की तरफ
طرف مطلب ہانک دیتی ہے، اور وہ مطلب برائی ہے نفسانی خواہشات. یعنی یہ نفس کیا ہے؟ نفس ہمارے دل کے اندر جو ہے ہماری جو خواہشات ہیں، اور اس خواہشات کے مطابق انسان اگر مطلب جو ہے مرنا شروع ہو جائے، اس کی تکو دو میں لگ جائے، اسی کو حصول میں لگ جائے، اور اسی کی مطلب جو ہے غفلت میں اگر پڑا رہے، تو یہی نفس انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے. کیونکہ انسانی زندگی کے اندر اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے، خود اپنی مطلب جو ہے زندگیوں پر آپ ہاتھ لگ کر مطلب جو ہے غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر مطلب جو ہے ایسے نفسانی مطلب جو ہے چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آزمائش کے طور پر رکھی ہیں، جو مطلب جو ہے انسانوں کو ہمیشہ مطلب کیا کرتے ہیں، انہیں مطلب جو ہے پکارتے رہتے ہیں، بار بار انہیں آواز دیتے رہتے ہیں. اور انسان جب اس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے، تو یہی نفس انسانوں کو جہنم کی طرف ہانک دیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیونکہ مجھے اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ خواہشات، یہ نفس مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، تو وہ مطلب جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا، یہی تو آزمائش ہے، یہی بندے کی مطلب جو ہے یہی تو مطلب جو ہے امتحان ہے. اسی ہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت جیسا انعام دیتا ہے. اگر یہ نفسانی خواہشات نہ ہوں تو وہ فرشتے ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتوں کے پاس کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہوتے. انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام بجا لاتے ہیں. اگر انہیں جو کہا گیا ہے کہ ایک مطلب جو ہے فرشتہ ہے جو دنیا جب بنی گئی تھی اس وقت اس کے ہاتھ میں بگل دی گئی، اور وہ سور پھونکنے کے لیے جب سے لے کے آج تک کھڑا ہوا ہے، اور قیامت کا جب اعلان ہوگا تب تک وہ کھڑا رہے گا. نہ وہ ہلتا ہے، نہ جھلتا ہے، نہ اپنی وہ بگل کو مطلب جو ہے سور کو نیچے رکھتا ہے، بلکہ وہ صرف آواز کی مطلب جو ہے پکار پر کہ اللہ حکم دے دے اور میں بگل بجاؤں، وہ کھڑا ہوا ہے. اور کئی فرشتے ہیں جو سجدہ ریز ہوئے موجود ہیں اور وہ کبھی اٹھتے نہیں ہیں. کوئی ہیں جو رکوع میں موجود ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں. مگر انسان ہے جسے اشرف المخلوق کہا گیا، اسے اللہ رب العالمین نے عقل جیسی نعمت عطا کی. یہ عقل ہے جو برے اور بھلے میں تمیز پیدا کراتی ہے. یہ عقل ہے جو انسانوں کو جائز اور ناجائز کی نشاندہی کراتی ہے. یہی وہ عقل ہے جو انسانوں کو بتاتی ہے کہ مطلب جو ہے کون سا راستہ اللہ کی طرف جانے والا اچھا ہے اور کون سا راستہ شیطان کا ہے. وہ اسے معلومات کراتی ہے، اسے نشاندہی کراتی ہے، اسے الرٹ کراتی ہے، اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر انسان عقل مطلب جو ہے استعمال کرنا بند کر دے، تو تب مطلب جو ہے وہ یہ جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ روڑے بن جاتے ہیں، وہ رکاوٹیں بنتے ہیں، اور وہ مطلب جو ہے ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس وقت مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مطلب نفس انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حقیقی مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کرے. یعنی اس میں واضح طور پہ فرما گیا کہ جو مطلب جو حقیقی مجاہدہ ہے، مجاہدہ کہتے ہیں جد و جہد کرنا، مجاہدہ کہتے ہیں کوششیں کرنا، مجاہدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مطلب جو ہے الرٹ کرنا. تو الرٹ کرنا کیا ہے؟ کہا گیا کہ سب سے اہم ترین مطلب جو ہے مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے کشمکش کرے. اور اسی کے لیے کہا گیا یہ مطلب جو ہے کبیرہ مطلب جو ہے کیا مجاہدہ ہے کہ یہ صغیرہ نہیں ہے. کیونکہ نفس سے مجاہدہ کرنا، اسے روک دینا، اسے باندھ دینا، اور اسے اللہ کا تابع اور فرمان بردار کر دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے بڑی ہمت والا کام ہے. اسی وجہ سے اس کی پریکٹس کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے طریقہ کار اور اسباب کو بہم پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے 2 عیدوں کی شکل میں مختلف مطلب جو ہے اس سے گزارتا ہے. پہلا ہے رمضان میں اللہ رب العالمین کہیں بھوکے رکھواتا ہے، کہیں صدقہ و خیرات دینے کی مطلب جو ہے ترغیب دیتا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے روزہ رکھوا کر زبان کو بند کرنے کی مطلب تلقین کرتا ہے، جھگڑے سے روکنے کی تلقین کرتا ہے، برے باتوں کے اظہار سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے مقصد عظیم کو اپنے آپ کو مطلب جو ہے اس کی طرف سونپ دینا، اس کو مطلب جو ہے رجوع کر دینا. اس کی تمام پریکٹس کہیں اعتکاف کی شکل میں، کہیں قیام کی شکل میں، کہیں نمازوں کی شکل میں، یہ تمام مطلب جو ہے وہ کام ہے جو رمضان میں کروائے جاتے ہیں. اور بقر عید میں وہ مطلب جو ہے عظیم واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کیا تھا، وہ ہے قربانی والا واقعہ. اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نفس پر وہ مطلب جو ہے پتھر رکھواتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تھے. شیطان نے انہیں مختلف طریقے
سے جو مختلف حربے استعمال کر کے ان کو مختلف رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. کہیں ان کو مفلسی کا ڈر ڈرایا تھا, کہیں بڑھاپے کا ڈر دلایا تھا, کہیں ایک بچے کی محبت ان کے اندر ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ اولاد چلی گئی تو اتنی مانگی ہوئی مطلب جو ہے محنت سے اس بڑھاپے میں میسر اولاد کو اس طرح قربان کر دینا کیا مطلب ہے. اس طرح نافرمانی کے لیے مختلف مطلب جو ہے یہی وہ نفس تھا جس نے شیطان کے ذریعے سے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قابو کیا. یہی مطلب صحیح مطلب کشمکش ہے اور یہی مطلب صحیح مجاہدہ ہے جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے, احادیث بھی اشارہ کرتے ہیں اور واضح طور پر مجھے اور آپ کو کہتے ہیں اس کو قابو میں رکھو تبھی کہیں جا کر جنت کا راستہ صاف نظر آئے گا. اس پر چلنا بآسانی مطلب جو ہے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور جب تم چلو گے تو پھر راستہ مطلب جو ہے ہر رکاوٹ سے پاک ہو جائے گا اور بسکون مطلب جو ہے تم جنت النعیم کی طرف جانے والا مطلب جو ہے پرخطر راستہ بآسانی طے کر پاؤ گے. محترم و معزز خواتین, اسی کی طرف مزید اگر نظر ثانی کر دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ کو مزید مطلب جو ہے بتاتے ہوئے ہمارے لیے نفس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں, اس کے قابو کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. جہاں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات کہی گئی, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ کہا گیا کہ جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے. کہا گیا کہ نفس وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی بے شمار محبتیں جنم لیتی ہیں اور اس محبت میں اتنا انسان غرق و خواب ہو جاتا ہے کہ اسے سامنے کوئی نظر نہیں آتا. اس وقت اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے, تمہیں وہ رتبہ نہیں مل سکتا, تم وہ مطلب جو ہے ایکٹیو ممبر کی حیثیت سے منظر عام پر نہیں آ سکتے, تم اللہ کے مقرب ترین بندے بن نہیں سکتے جب تک کہ مطلب جو ہے اپنے نفس پر مطلب جو ہے وہ ہتھوڑا مارو. جو کہا گیا کہ دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے, لو اللہ کے لیے, دو اللہ کے لیے, یہی کامل مصداق ہے ایمان ہے. اس مصداق میں کہا گیا کہ تمہارے نفس پر مطلب جو ہتھوڑا مارو گے, وہاں کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہاری مطلب جو ہے تمہارے اپنے سارے کچھ مطلب جو ہے وہاں پہ موجود ہوں تو وہاں پہ وہ جنم نہیں لے سکتا اور تم وہ مقرب ترین بندہ بن نہیں سکتے. ان سب کی محبت تم ہٹاؤ, وہاں اللہ کی محبت کو رائج کرو, وہاں اسی کی طرف رجوع ہونے والا طریقہ کار اپناؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کے آگے سربر سجود ہونے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو. تب کہیں جا کر تم اونچے مقام پہ پہنچ سکتے ہو. صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا, صحابہ کرام نے اپنے نفس پر ایسا مطلب جو ہے جو ہتھوڑا مارا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کل مطلب جو ہے جو مجادلہ کی تفصیل دیکھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں جو ہے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور ان کے اندر ایک روح قدس مطلب جو ہے ڈال دی ہے. کب ڈال دی ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے بھائی ہو, اپنے باپ ہو, اپنے مطلب رشتہ دار ہو, ان سب کے گلوں پر مطلب جو ہے چھرا رکھ دیا, ان کے گلوں پر جو ہے اپنی تلوار رکھ دی صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی روح گردانی کرتے ہیں, ان کی محبت ان کے سامنے کوئی مطلب جو ہے اہمیت نہیں رکھتی. ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں دیکھا کہ ان کے بھائی مطلب جو ہے عزیز عزیر وہ لایا گیا, تو جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے خود مطلب جو ہے دوسرے صحابی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اس مطلب جو ہے شخص کو اچھی طرح سے باندھ دو کیونکہ اس کی ماں مطلب جو ہے بہت امیر ہے, تمہیں پیسے مل جائیں گے. یعنی یہ اس وقت مطلب کلمات نکلتے ہیں جب انسان مطلب جو ہے اپنی پوری جدوجہد, اپنی پوری چاہ, اپنی پوری کوششیں اور اپنے پوری دل کے رجحان اور رغبت اور لگن کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. آج یہ کمی ہے, اس وجہ سے آج صحابہ کرام کا رویہ میری اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا. آج وہ کمی ہے, اس وجہ سے چلتا پھرتا نمونہ صحابہ کرام کی طرح کا مجھے اور آپ کو نہیں ملتا. بے شمار کتابیں موجود ہیں, بے شمار مطلب تفاسیر موجود ہے, بے شمار داعیے اسلام منظر عام پر آئے ہوئے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہمیں کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری طرف دل کی وہ لگن نہیں ہے, دل کے اندر کے وہ نفسانی خواہشات پر ہم مطلب کوئی لگام نہیں لگا بیٹھے, اس پر بریک نہیں لگا بیٹھے. اسی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 20 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. یعنی کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کی صفت بتائی گئی, یہ وہ مطلب جو ہے صفت ہے جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اسی میں غرقاب ہو کر سب کچھ کام کر جاتے ہیں. تب کہیں جا کر نفس پر قابو کرنا مطلب جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس کو بریک لگانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس پر مطلب جو ہے پھندا ڈالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر
کہیں جا کر وہ شیطان کے حربے مطلب جو ہے استعمال ہونے کے لیے اس مطلب جو ہے نفس کو وہ مطلب جو ہے نہیں دیتے، شیطان کے حوالے نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ مطلب جو ہے جب بھی ان کے ساتھ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو تب انہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے اور رجوع اللہ ہو جاتے ہیں. پھر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلہ اور تمہارا مطلب جو ہے وہ مال، وہ دولت جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے، وہ تمہاری وہ چلتی ہوئی تجارت جس کی بازاری سے یعنی جس کے کھو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ اچھے مکانات جو تم کو پسند ہیں، بس اگر دنیا کی یہ محبوب و مرغوب چیزیں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ تم کو محبوب ہیں تو انتظار کرو، حالانکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کر دے. اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. بڑی تفصیل کے ساتھ اس مطلب جو ہے 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ انسانوں کو واضح کر دیا. کہا گیا کہ جہاں انسانوں کے اندر محبت مطلب اس دنیا کی مطلب پیدا ہو جاتی ہے، جس میں مطلب جو ہے ماں باپ ہے، جس میں بھائی بہن ہے، جس میں کہا گیا رشتہ دار ہیں، جس میں کہا گیا تمہارے مطلب جو ہے وہ مکانات ہیں، جس میں کہا گیا تمہارے وہ بزنس ہیں اور تمہاری وہ اولاد ہے، اگر یہ تمہارے لیے محبت کا باعث بن جاتا ہے تو پھر تمہارے لیے مطلب جو ہے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مقابلے میں اس دنیا کے سلسلے میں مطلب تکودو کرنے والے، اس کی طرف جھکنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. قرآن مجید کے اندر ہم نے ایک واقعہ مطلب جو ہے بار پڑھتے ہیں، اور وہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا. ان کے سلسلے میں جو توبہ مطلب جو ہے انہوں نے کی اور انہیں 50 مطلب جو ہے دن تک جو آزمائش میں انہیں مبتلا کیا گیا، اس واقعے کی طرف آپ ذرا نظر ثانی کر کے دیکھیں اس کے پیچھے کون سی مطلب جو ہے وہ کار فرما تھی. وہ تھی مطلب جو ہے وہ بزنس کی، وہ مطلب جو ہے تجارت کی وہ شوق، جس میں کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے سوچنے لگے کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس رفتار گھوڑے کے ساتھ وہاں پہ پہنچ سکتا ہوں، اب اس وقت فصل کٹنے کو ہے، میں اس کو کاٹ دوں گا اور پھر مطلب جاؤں گا. یعنی یہ جب محبتیں جنم لیتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے، خیانت پیدا ہوتی ہے، لوگ جی چرانے لگ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں اور بیزاری اور پسے پوچھ ڈالنے میں مطلب جو ہے آگے مطلب جو ہے بڑھ جاتے ہیں. جب یہ آیات آتے ہیں تو ہمیں مطلب امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسانی زندگی میں ہمیشہ کوئی کام کرنا ہے تو اسے کل پر نہ ٹالو، کیونکہ زندگی کے اندر کبھی کوئی مطلب جو ہے کل نہیں آتا. کل مطلب جو ہے وہی وہ آج بن جائے گا اور تمہارے لیے پچھتاوا بن جائے گا. اس لیے انہوں نے نصیحت کی تمام امت مسلمہ کو کہ تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو ابھی کر لیا کرو، اسے بعد کے لیے نہیں بلکہ فوراً ابھی اس وقت کر لیا کرو، کیونکہ زندگی کا بلبلہ کب پھٹ جانے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. محترم معزز سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے جو چیزیں ہیں نفسانی خواہشات، اس میں بسی ہوئی بے شمار محبتیں انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، ان کو سست رفتار کر دیتی ہے، ان کو کاہل بنا دیتی ہیں. اسی وجہ سے تو میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بابری مسجد چلی گئی، ہمارے ہاتھوں سے جو مطلب جو ہے میرج ایکٹ مطلب جو ہے جو طلاق کی 3 طلاق کی مطلب جو ہے معاملات مطلب جو ہے برسر عام پر آئے تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہم ہی تو تھے، ہم ہی نے مطلب جو ہے اسے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، ہم ہی نے مطلب اس کی آواز کا ساتھ نہیں دیا، ہم ہی مطلب جو ہے قانون الہی کو مطلب جو ہے رونتے ہوئے دیکھتے رہے مگر خاموش بیٹھے رہے. تو یہ تمام حالات تو ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہم سست ہو گئے ہیں، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر کم ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھنے کی چاہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو تمہاری محبت کے روڑے مطلب جو ہے بن جاتے ہیں. اس نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر تم کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہو. آئیے مزید مطلب اس پر اور روشنی ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سوائے نفس کے میری لائی بھی ہدایت کتابیں نہ ہو جائے. یعنی واضح طور پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مومن شخص نہیں ہو سکتا. کون سا؟ کہا گیا کہ جو میری ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس ہدایت کے تابع ہو جائے، آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنے آپ کو راضی برضا کے ساتھ مطلب آگے بڑھتا رہے، جس حکم کا مطلب جو ہے حکم دیا جائے اس کے آگے سر بسجود ہو جائے. یہی تو مومن کی نشانی ہے. مگر آج اور مطلب جو ہے صحابہ کرام کا تھوڑا
تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے طور پر آیت کریمہ کا نزول ہوتا، اس میں احکام کا مطلب جو ہے نزول ہوتا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے جوق در جو آمنا و صدقنا کے مصداق میں مطلب جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے مثال دیکھی شراب کی، جس میں وہ اتنا مطلب غرقاب ہو گئے تھے کہ اس کے عادی بن گئے تھے، اس کے ایڈکٹ بن گئے تھے، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جب ان کو مطلب معلوم ہوا کہ یہ مطلب جو ہے اسی مصداق میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، جب فرما برداری ہم اختیار کر چکے ہیں تو ہمارے لیے اولین مطلب فرض بنتا ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم آمنا و صدقنا کے مصداق میں وہ کام کر جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مطلب کلیاں کی، انہوں نے مٹکے توڑے، اسے شراب کو گلیوں میں بہا دیا، اور اتنا ہی نہیں اپنے پیٹ میں گئی ہوئی شراب کو بھی مطلب جو ہے وہ جو ہے ہضم کرنا نہیں چاہا، بلکہ اسے الٹیوں کے ذریعے سے اسے باہر نکال دیا۔ یہ ہے وہ ادائیں جو ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نزول ہوا تو وہ ایک کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس مطلب جو ہے مکے کی وادی کے اندر جہاں پر یہ ایک لیبر کلاس مطلب جو ہے خاتون ہے جو لکڑیاں مطلب جو ہے کاٹ کر اپنی کہاں جنگل سے واپس لے آتی ہے، ہم نے واقعے کی شکل میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، وہ اس وقت لکڑیاں کاٹ رہی ہے، اس کے ساتھ جس شخص کے ساتھ وہ جاتی ہے وہ غیر محرم ہے، اسی کے ساتھ روزانہ آنا جانا اس کا ہے، اور وہ لیبر کلاس عورت ہے اور جنگل میں بیٹھ کر مطلب جو ہے لکڑیاں کاٹ رہی ہے۔ نقارہ بجا اور معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک نزول مطلب جو ہے ہوا ہے آیت کا۔ پوچھا گیا کہ وہ آیت کیا ہے؟ کہا گیا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پلوں کو مطلب جو ہے اپنے چہروں پر لٹکا لو۔ اس عورت کے پاس کوئی مطلب جو ہے کپڑا نہیں ہے کہ وہ لٹکا لے، کیونکہ اس وقت وہ پہننے اوڑھنے کا ویسا دوپٹے کا کوئی مطلب جو ہے سسٹم نہیں تھا، لوگ اسی طرح گھوما کرتے تھے۔ ہم نے تاریخ کے اس پنے میں دیکھا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتباع کی ایسی بدترین مثال۔ اس نے دیکھا اپنا لمبا سا چگا ہے جسے میکسی مطلب جو ہے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اس چگے کو اس نے جو موٹا کپڑا تھا وہ نیچے سے پھاڑ دیا، اپنے چہرے پر لٹکا لیا، اپنے سر پر لکڑیاں رکھی اور اس شخص کے ساتھ مطلب جو ہے نکل پڑی۔ اس سے پہلے جب یہ پھاڑ رہی تھی حکم کی آواز سنی تو درخت کی آڑ لے کر مطلب کھڑی ہو گئی۔ ساتھ میں موجود شخص نے مطلب مخاطب ہو کے کہا، اے فلاں، ابھی تو مطلب جو ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حکم آیا ہے، چلو گھر چلتے ہیں، جب گھر جائیں گے تو وہاں سے کپڑا لے لینا، پھر مطلب جو ہے تم اس کی اتباع کرنا۔ مگر اس خاتون جاں کی مطلب جو ہے تعریف اللہ کے پاس مقرب ترین بندوں میں شمار ہوگی، جس نے بڑا اچھا جواب دے دیا۔ اگر وہ جواب میری اور آپ کے دل کو چھو جائے تو یقین جانیے کہ یہ معاشرہ جہاں برائی میں مبتلا ہے وہ تمام کا تمام مطلب جو ہے ایک صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں مطلب جو ہے جو حکم آیا ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی اتباع میں لیٹ ہو جائے اور پھر میں اللہ کے پاس مطلب جو ہے پکڑی جاؤں۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مطلب جو ہے جو میرے پاس ہے جو کچھ میسر ہے اس کے مطابق میں اس کی اتباع کروں۔ اس وجہ سے میں نے پھاڑا اور پھر مطلب جو ہے اس کی چلی، گر رہی ہے، پڑ رہی ہے، موٹا کپڑا ہے مگر پھر بھی مطلب چلتی جا رہی ہے۔ جب ایسی ادائیں معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کیا خوش نہیں ہوگا؟ تصور کیجئے اور پھر مطلب فیصلہ کیجئے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی جانی چاہیے کہ نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ ہے وہ نفس پر قابو کرنے والے لوگ، یہ ہے مطلب جو ہے وہ نفس کو مطلب جو ہے یہ بتانے والے لوگ کہ تیرا جو نفس ہے تو اے نفس تو مطلب جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے آگے جو کہ اللہ اگر حکم دے دے تو اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا میں سر بسجود۔ یہ ہے فرشتوں کی مثالیں، یہ ہے فرشتوں کی ادائیں، یہ ہے اللہ کے مقرب ترین بندوں کی مثالیں۔ اسی کے لیے تو مطلب جو ہے قرآن مجید مطلب جو ہے ایسے لوگوں کو بشارتوں کی مطلب جو ہے لڑی لگا کر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ذرا کچھ مطلب جو ہے آیات پر بھی نظر ثانی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے ان بدبختوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے نفسوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ اسی کی بنا پر تو یہ حال ہے کہ کوئی چیز مطلب ایسی نہیں ہے جس کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس نفس کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ کوئی کام آگے بڑھنے کی چاہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں ہی کے سلسلے میں سورہ تکاثر میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا، اسی نفس کے پیچھے تو میں اور آپ پڑے رہتے ہیں۔
اسی نفس کی مطلب جو ہے آسائش کے لیے تو لگے رہتے ہیں، اور اسی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہیں مطلب جو ہے وہ بچوں کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں رشتوں کی شکل میں، کہیں محبتوں کی شکل میں، کہیں دنیا کی شکل میں، کہیں مختلف مطلب جو ہے نعمتوں کی شکل میں، جس کو اپنا خدا بنا بیٹھتے ہیں اور اس کے آگے رکوع و سجود کرتے رہتے ہیں. اور اسی کی تکمیل کے خاطر تو وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جس نے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیا ہمارا یہ نفس نہیں ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، غور و فکر کیجئے. کیا یہی تو وہ نفس نہیں ہے جس نے مجھے اور آپ کو رکاوٹ بن کر مطلب جو ہے روڑا بن کر کھڑی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں سیدھے راستے پر چلنا میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ترین ہو گیا ہے؟ یہی تو وہ صحابہ کرام کی ایک مطلب مثال میں جو آپ کے سامنے آتی ہے. کہا گیا کہ مطلب جو ہے وہ مطلب آگے نکلتے تھے، اور جب بھی جہاد کا مطلب موقع آتا اور اعلان ہوتا وہ آگے نکل جاتے. کبھی بیوی کبھی بچے پیروں کی زنجیر بن جاتے اور انہیں بار بار مطلب جو ہے آر دلاتے کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تمہاری محبت میں گرفتار ہیں، ہمیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا. وہ صحابی اپنی مطلب جو ہے سیرت کے اس کے ساتھ مطلب اعلان کرتے ہیں کہ ہر بار میں چاہتا تھا کہ میں جہاد میں جاؤں، مگر کہیں بیوی کہیں بچے، اور پھر مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہیں مال و دولت، ان کے پیروں کے روڑے بن کر رہ گئے. اور یہ اس روڑے کو مطلب جو ہے کس نے مطلب ظاہر کیا، کس نے مطلب جو ہے انہیں وہ بے لگام بنا دیا؟ وہ نفس ہی تو ہے. نفس کے خدشے، نفس کا ڈر، نفس کے ٹینشن، اور نفس مطلب جو ہے جو ہمیں بار 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 ہچوکے لگاتا ہے، دیکھو ایسا ہے ایسا ہے ایسا، اتنی بار بتاتا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے جو دعا مانگی کہ ایک جیتے جاگتے دل کی تمنا مانگی. وہ دل کون سا دل ہے؟ وہی تو دل ہے جس میں خوف خدا ہو، وہی تو دل ہے جس میں اللہ کی لرزاہٹ ہو، جس میں مطلب جو ہے اللہ کی طرف اتباع کرنے والا دل ہو، رجوع اللہ. ایسے دل کی تو تمنا اللہ رب العالمین نے مانگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور یہی تو تلقین امت مسلمہ کو انہوں نے کی ہے. پھر دوسری طرف قرآن مجید سورہ قصص رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے جی کی چاہت پر چلے، اس سے زیادہ گمراہ اور غلط کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ظالم لوگوں کو اپنی راہ پر نہیں لگاتا. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے کہ جو مطلب جو ہے اپنے نفس کی چاہ پر چلنے والا شخص ہے. دوسرا کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے گمراہ اور غلط ہے جو اس کی چاہ کے مطابق اس کو مطلب سینٹ کر چلتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اس کے مطابق پروگرامنگ کرتا ہے، اور اس کے مطابق مطلب جو ہے اپنے وقت کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو اسے جنت النعیم مانگنے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. راہ نہیں دکھاتا یعنی ہدایت نہیں ملتی. جب ہدایت نہیں ملتی تو عقل کام نہیں کرتی. جب عقل کام نہیں کرتی تو بھلے اور برے کی تمیز مطلب جو ہے ہمیں مطلب حاصل نہیں ہوتی. جائز اور ناجائز کے راستے کی نشاندہی ہمیں نہیں مل سکتی. جب یہ چیزیں نہیں مل سکتی تو ظاہری بات ہے پھر ہم اللہ کے مغضوب شدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جہاں ہو جائیں گے تو متضاد راستے کی طرف میں اور آپ گامزن ہو جائیں گے. اسی وجہ سے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہدایت کی وہ کہا گیا کہ تم میں سے مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یعنی پھر مطلب جو ہے مومن کی تکرار کے ساتھ کہا کہ مومن بننا چاہتے ہو، ایکٹیو ممبر بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب ترین بندے بننا چاہتے ہو، تو سنو تم مومن اس وقت ہوگے. کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے اپنے نفس میں وہی چیز پسند کرو جو تم دوسرے مطلب جو ہے اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز مطلب بھائی کے لیے پسند کرو. یہ نفس ہی تو ہے. ہم دینے کے لیے راغب ہوتے ہیں تو بچا کچا، پرانا، کم قیمت، بے وقت، حقیر چیز، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم دے دیے جائیں تو پھر ہمارے مال میں مطلب کمی آئے گی. اس کے نتیجے میں ہمیں مطلب جو ہے وہ چیز میسر نہیں آئے گی، ہمارے مال میں کمی ہوگی. اور اسی چاہ کے ہی نتیجے میں تو ہم مطلب جو ہے وہی نہیں کرتے. اور اسی چاہ کے نتیجے میں جو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو بلغ عنی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں کو اس کی ہدایت کی طرف گامزن نہیں کرتے. ان کو نہیں بتاتے کہ مطلب یہ راستے ہیں جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف جاتے ہیں. یہی تو خرابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی مطلب جو ہے تم پسند نہیں کرتے. اسی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے پر اس معاشرے کے ساتھ ساتھ تم بھی مطلب جو ہے غلط راستے کی طرف گامزن ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہ جائے. پھر یہ بھی فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف و خطر نہ. کیا مطلب جو ہے میں
میری زبان میرے ہاتھوں پر سے مسلمان محفوظ ہیں، ایک سے دو مل جائے غیبت شروع ہو گئی، ایک سے دو مل جائیں چغلی شروع ہو گئی، ایک سے دو مل جائیں تو برے القاب شروع ہو گئے، ایک سے دو مل جائیں لان تان شروع ہو گیا، ایک سے دو مل جائیں تجسس شروع ہو گیا، ایک سے دو مل جائیں بدگمانی شروع ہو گئی، ایک سے دو مل جائیں تو لوگوں کو مطلب جو ہے مختلف ناموں سے انہیں مطلب جو ہے نوازا جانے لگا، جبکہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہدایت کی کہ تم راستے پر بیٹھتے ہو تو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم مطلب جو ہے اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی سے۔ کبھی ہم نے اس مصداق میں کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ کسی کی کو بڑھوتری مطلب جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، بلکہ ان کے پیچھے مطلب چھرا گھومتے ہیں، ان کی عزت پر وار کرتے ہیں۔ یہی تو وار ہے جو مختلف مدوں کے ساتھ میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے، تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ کا جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے میدان حشر میں مطلب جو ہے ایک شخص لایا جائے گا، بے شمار نیکیاں ہوں گی، مگر اس کے ساتھ بے شمار قرضدار ہوں گے۔ وہ قرضدار ہم کہاں جمع کر رہے ہیں؟ کون قرضدار ہوں گے؟ یہی تو قرضدار ہوں گے جس پر ہم نے نفس پر قابو نہیں کیا، تو یہی تو قرضدار ہیں جس کے نتیجے میں اور آپ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچرا بھر رہا ہے، اس میں غلاظت جمع ہو رہی ہے، اس کے اندر بیکار مطلب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اور یہی بیکار چیزوں کا وزن مجھے اور آپ کو جہنم کی طرف ہانک رہا ہے۔ اس کا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ ان تمام نفسانی خواہشات کے پیچھے اگر کوئی کار فرما قوت ہے تو وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کے پارٹی والے لوگ ہیں جو مجھے اور آپ کو اس معاشرے کے اندر راستہ بہم پہنچاتے ہیں، خلاصہ دے دیتے ہیں، اچھائی کے لیے پیٹھ تھپکپا دیتے ہیں، اور ہم تمام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی تو وہ خرابی ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا کر انہیں مطلب جو ہے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس پر ہوشیار رہنا، اس پر مطلب جو ہے ہم الرٹ رہنا، یہ ہمارے لیے سخت ضروری ہے۔ آئیے بعد مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اور کون سی رکاوٹ ہے جو اس میں ہمارے لیے روڑا بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے اپوزٹ راستہ یعنی گمراہی کی طرف ہمیں آپ کو رہنمائی کرتی ہے۔ آخری مطلب جو ہے حصہ جو موٹی موٹی ہم نے برائیوں کی طرف نشاندہی کرنی شروع کی، جہاں شیطان کو دیکھا وہاں دوست کو دیکھا، اہل و عیال کو دیکھا، اور پھر ہم نے مطلب جو ہے دیکھا نفسانی خواہشات کو۔ اب آئیے آخری مطلب جو ہے چیز کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ہمارے اندر پنپنے والے مختلف خصلتیں جو اللہ رب العالمین نے آزمائشن مطلب جو ہے رکھی ہوئی ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال پازیٹیو انداز میں کیا جائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے یہ مطلب کار فرما ہے اور مجھے اور آپ کو جنت کے راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اور اگر اس کا پازیٹیو مطلب جو ہے حصہ چھوڑ کر اگر اسے نیگیٹو انداز میں استعمال کیا جائے تو پھر یہی مطلب جو ہے خصلتیں ہیں جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں۔ وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حسد، نمبر 2 بغض، نمبر 3 کینہ، نمبر 4 غصہ، نمبر 5 چغلی، نمبر 6 غرور و تکبر، اور نمبر 7 حرص دنیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس نفس کے پیچھے، تو پھر انسان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پہلی چیز اس میں دیکھی جا رہی ہے وہ ہے حسد۔ حسد ایسی مطلب بلا ہے جس کے تعلق سے مطلب جو ہے قل اعوذ برب الفلق میں مطلب جو ہے تفصیل سے کہا گیا کہ ہم ایسے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں، اس میں ہمیں سکھایا گیا۔ اس حسد کے سلسلے میں کہا گیا یہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حسد ایک ایسا احساس ہے جسے جلنا کہا جاتا ہے، جسے کڑنا کہا جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر مطلب جو ہے نعمتوں کے سلسلے میں یا دنیا کے سلسلے میں جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، جلنے کڑنے کی کیفیت مطلب جو ہے اس نفس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حسد کی غرض سے بہت بچو۔ کہا گیا کہ حسد آدمی کی نیکیوں کی اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہا گیا کہ ایمان کو مطلب جو ہے کھا جانے والی، راہ راست کی مطلب سبیل کو گم کر دینے والی، ہمارے آنکھوں سے بھلے اور برے کی تمیز کو مٹا دینے والی مطلب جو ہے دیمک کی طرح اگر کوئی چیز ہے تو کہا گیا وہ حسد ہے۔ مگر میں اور آپ کبھی الرٹ ہوئے؟ کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کیا؟ نہیں۔ کسی کو اچھا پہناوا ملا تو حسد میں مبتلا ہو گئے، کوئی اچھا کھایا تو حسد میں مبتلا ہو گئے، کسی پاس گاڑی آئی تو حسد میں مبتلا ہو گئے، کسی کے پاس بنگلہ آیا تو حسد میں مبتلا ہو گئے، اور جل رہے ہیں دنیا کی ہر نعمت کے سلسلے میں۔
کیا یہ حسد مطلب جو ہے کرنے کے نتیجے میں وہ چیز ان سے چھن کر مجھے اور آپ کو مل جائے گی؟ نہ ملے مگر پھر بھی جلتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے پیچھے مطلب جو ہے جو کار فرما مطلب حرکتیں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں میں اور آپ مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں، اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو تب معلوم ہوتا ہے کہ میری یہی حرکتوں کی وجہ سے میں نے مطلب جو ہے جہنم کا راستہ اپنے لیے آسان کر لیا۔ تو یہ بے وقوفیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تصور کیجئے اور غور و فکر کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے اور مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر سوچنے پر جما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا گیا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد وہ بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ مونڈ دیتی ہے، بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا۔ کتنی بڑی بات فرمائی، آج تک ہم نے اس پر غور و فکر ہی نہیں گیا، سوچا ہی نہیں، تدبر ہی نہیں کیا، مگر حسد پر حسد کیے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی ہے، مونڈ دیتی ہے، ٹکلا بنا دیتی ہے، بالکل مطلب صفایا کر دیتی ہے۔ کہا گیا کہ ایسا نہیں کہ تمہارے بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ کہا گیا کہ دین کا ہی صفایا کر دیتی ہے، غفلت ڈال دیتی ہے، ایسی غفلت ڈال دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کام کر ہی نہیں پاتے، نامہ اعمال بھر ہی نہیں پاتا، موت کا پرندہ مطلب جو ہے لے کر اڑ جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں جا کے پھر کروں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، مقررہ وقت کے لیے ملتی ہے، نہ ایک منٹ آگے ملتی ہے نہ ایک منٹ پیچھے ملتی ہے، پھر بھی انسان گھبراتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں فکر مند نہیں ہوتا ہے؟ کیوں اپنے سلسلے میں تقدو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اسے معلوم نہیں ہے کہ اپنی اس قبر کی کال کوٹری میں مجھے جیسے صرف اپنے نامہ اعمال لے کر جانا ہے، وہاں اس کے لیے پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مطلب جو ہے دنیاوی مختلف لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ ہم کیوں مطلب جو ہے سوچتے نہیں ہیں؟ بے وقوفیت کی مثال نہیں ہے تو بتائیے ہم کیا ہیں؟ کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں؟ اس طرف کلہاڑی مار کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ سے جنت النعیم مانگ رہے ہیں، تو اللہ مسکرا نہیں اٹھے گا، فرشتے مسکرا نہیں اٹھے تو کیا کریں گے؟ تصور کیجیے۔ پھر مطلب جو ہے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص انعام ہے کہ اس نے تم پر ایمان لانے والوں کے دل کو ہلا دیا ہے۔ اگر تم اس مقصد کے لیے دنیا کی طرف دولت اور سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں یہ الفت و محبت پیدا نہ کرتی۔ بڑی بات فرمائی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بغض اور عناد کو مطلب جو ہے ہٹا دینے کے لیے تمہارے دل میں اس دینی مطلب جو ہے اس کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ڈالتے تو تم اسی میں غرقاب ہو کر تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ منکشف کرتے ہوئے جو واضح طور پہ فرمایا کہ امت مسلمہ کو آنے والی مطلب جو ہے بیماری سے خبردار کیا، اور بتلایا کہ بغض اور حسد کی ان مہلک بیماریوں نے اگلی بہت ساری امتوں کو دین اور ایمان کے سلسلے میں تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی حفاظت کی فکر کیا کرو۔ مگر فکر ہے پیسے کی، فکر ہے الماری کی چابی کی، فکر ہے اپنے کپڑوں کی، فکر ہے کہاں کہاں سے کس کس کا مطلب جو ہے چیزیں مطلب جو ہے کھینچ لیے جائیں اور جمع کر لیے جائیں، کہیں جائیداد کی شکل میں، کہیں محبتوں کی شکل میں، کہیں مطلب جو ہے مال و دولت کی شکل میں، اسی کی تو فکر ہے، جبکہ یہ چیز میرے اور آپ کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہے کہ ہم حسد پر حسد اور اسی تقدو میں مشغول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بغض اور کینہ کے سلسلے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ہفتے میں 2 دن 2 شنبہ یعنی پنج شنبہ یعنی پیر اور جمعرات کو لوگوں کے لیے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، بس ان لوگوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کی معافی نہ لکھو جب تک کہ آپس کے کینے اور باہمی دشمنی سے باز نہ آئے اور دلوں کو صاف نہ کر لیں۔ کہا گیا کہ ہر 2 دن مطلب جو ہے انسانوں کے مطلب جو ہے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس میں معافی تلافی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ وہ روزے کی حالت میں میرا مطلب نامہ اعمال وہاں پہ پیش ہو۔
صحابہ کرام اور وقت کے رسول جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ اپنے نام اعمال کو پیش کرتے ہوئے مطلب جو ہے پریشان حال ہوا کرتے تھے، مگر میں اور آپ مجھے نہ جنت کی بشارت دی گئی ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے میں اور آپ مطلب جو ہے شیطان کے پارٹی سے مطلب جو ہے دستبردار ہوئے ہیں، پھر بھی مطلب اتنے اطمینان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پناہ دے، نہ ڈر، نہ خوف، نہ محاسبہ۔ کہا گیا کہ ایسے شخص کے سلسلے میں کہا جائے گا کہ اس کے سلسلے میں کوئی مطلب جو ہے پکڑ نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ وہ شخص جو بغض رکھتا ہے، دوسروں کے سلسلے میں کینہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو تو کوئی مطلب جو ہے کیا نہیں ہوگا، اس کی باس پرس نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اسے چھوڑ دو اس وقت تک جب کہ مطلب جو ہے فل غرقاب ہو جائے، تب اسے ہم کھینچ کر پکڑ لیں گے۔ جب تک کہ وہ دلوں کو صاف نہیں کرتے تب تک اس کا مقدمہ ہمارے سامنے پیش کیا نہ جائے۔ اگر اللہ اس طرح دھتکار دیتا ہے، نظروں سے دور کر دیتا ہے، تو تصور کیجئے کہ میرا اور آپ کا مقام کیا ہوگا، میرے اور آپ کو مطلب جو ہے کیا انعام ملے گا۔ ہم خود فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ہمارے دلوں کے درمیان میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں، میرے اپنے دل کے درمیان چھوڑ رہی ہوں، میں خود اپنا فیصلہ کروں گی، آپ خود اپنا فیصلہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی مصیبت خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ دوسری مطلب جو ہے روڑا، وہ کیا ہے کہ کسی کی تکلیف بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہوا وہ مصیبت میں پڑ گیا اور ہم مطلب جو ہے رہ گئے۔ کہا گیا کہ یہ ادا بھی مطلب جو ہے ایک روڑا ہے، یہ ادا بھی مطلب جو ہے نشاندہی ہے، جنت مت کی طرف پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہی تو وہ ادائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو نشاندہی مطلب جو ہے شیطان کے پارٹی والے لوگوں کی ہے، اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا کر جہنم کی طرف ہانک دیتے ہیں، تو ہم پھر بھی مطلب جو ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو وہی مصیبت میں تم کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور تمہاری پکڑ وہاں پہ مطلب جو ہے ہو جاتی ہے جہاں اللہ رب العالمین آسمان پر تمہاری مطلب جو ہے بلاوے پہ پکڑ کرے گا۔ دوسری مطلب جو ہے جو ہم نے دیکھی جو روڑے والی چیز ہے، وہ ہے غصہ۔ غصہ انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اس میں ڈال دیا گیا، غصہ ہوتا ہے۔ اور غصہ مطلب جو ہے اگر پازیٹیو ہے تو مطلب جو ہے اچھا ہے، اگر نیگیٹیو ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے لیے تباہی و بربادی کا سامان لے آتا ہے۔ مگر اسی غصے کی وجہ سے انسان مطلب جو ہے دنیا کے اندر رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے معاشرے کے ہم نے دیکھا کہ فساد فی الارض میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ غور کیجئے اور اپنا محاسبہ کرتے رہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو مد مقابل کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ کہا گیا کہ نفس کی مطلب جو ہے جو خرابیاں ہیں وہ یہی تو ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پچھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پیر پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تصورات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پھر جو کرتے ہیں وہ مطلب جو ہے بکے چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں رشتے، ناطے، زندگی کے اندر فساد سب کچھ رونما ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا اسی غصے کی وجہ سے آتا ہے، رشتوں میں مطلب جو ہے جھگڑے اسی وجہ سے تو آتے ہیں، ماں باپ اور بچوں میں جھگڑا اسی وجہ سے تو آتا ہے، زندگی کے مطلب جو ہے محبتوں کے درمیان جہاں مطلب جو ہے ہمارے رشتے ہیں ان کے درمیان بھی کوئی جھگڑا مطلب رونما ہوتا ہے، دوریاں واقع ہوتے ہیں، اسے غصے ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ حضرت علی مطلب جو ہے گئے اور مطلب جو ہے ایک یہودی کو مطلب جو ہے اسلام کے خاطر پچھاڑ رہے ہیں، مغلوب ہو کر نیچے گرا دیتے ہیں، اس پر بیٹھ جاتے ہیں، ان پر مطلب جو ہے وہ یہودی تھوک دیتا ہے، آپ مطلب جو ہے جہاں غلبہ اختیار کر چکے ہیں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ پریشان حال، اس نے مطلب جو ہے گردن پر ان کی تلوار رکھ کے کہا کہ تمہیں مطلب جو ہے تم مجھے بتاؤ کہ کیا چیز ہے کہ تم مغلوب تھے، غالب تھے، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا، اب مطلب تمہیں کون بچائے گا؟ انہوں نے دو باتیں کی۔ پہلی چیز انہوں نے کہی کہ جب تم غالب تھے، جب میں غالب تھا اس وقت اللہ کے خاطر میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے مجھے تھوک دیا تو میرے نفس پر مطلب جو ہے وار ہوا، مجھے غصہ آ گیا، اب میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتا تو غصے کی بنا پر نفس کی وجہ سے کرتا، اس وجہ سے میں تو چھوڑ دیا کیونکہ مطلب جو ہے اس کے خاطر مجھے لڑنا نہیں ہے، اور اس وقت مطلب جو ہے اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میرا توکل علی اللہ ہے، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ وہ ادائیں تھی صحابہ کرام کی جس کی بنا پر اسلام چلتا ہوا میرے اور آپ تک آیا، جس پر اسلام کی مطلب جو ہے بنیاد مطلب جو ہے مضبوط مطلب سے مضبوط ہوتی چلی گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ کہ قیامت کا آخری وقت یہ بھی آئے گا، مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے صابن کی جھاگ کی مانند، مگر پھر بھی مطلب جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں۔ کیوں؟ آج میرے اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، اس غصے پر کبھی میں نے اور آپ نے قابو کرنے کی کوشش کی؟ کیا حضرت علی کی طرح کا رویہ میں نے اور آپ نے کبھی مطلب جو ہے زندگی میں کیا؟ دیورانی جیٹھانی آپس میں لڑ جاتے ہیں، کبھی مطلب جو ہے غصے کی بنا پر کبھی آپ نے معاف کیا اور کبھی کہا کہ میں اللہ کے خاطر مطلب جو ہے میں تمہیں بھول جاتی ہوں اور مطلب جو ہے میں تمہارے ساتھ لڑتی نہیں ہوں؟ کیا بھائی بھائی نے غصے کی بنا پر مطلب جو ہے ایک دوسرے کو معاف کر دیا؟ کیا دوست دوست مطلب جو ہے آپس میں اس طرح جو غصے کی بنا پر مطلب جو ہے چھوڑ دیا؟ اگر نہیں چھوڑ دیا تو کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ کسی کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور غصے کو مطلب جو ہے قابو میں کرے۔ اس کو قابو کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پہ حدیث کریمہ کے ذریعے سے بتایا، کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو غصہ فرو نہ ہو پا رہا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ اگر وہ غصہ باقی رہے تو پھر وہ لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ جائے تو سو جائے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم وضو کر لو، اس کے نتیجے میں غصہ پانی کے ذریعے ٹھنڈا ہو جایا۔ ہم کوئی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، مگر ضرور یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مطلب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت النعیم عطا کر۔ تو یہ دغلے پن کی مثال ہے نہیں ہے؟ سوال آپ کے درمیان ہے، سوچئے اور غور و فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، کہا کہ غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لو۔ خاموشی انسان کو مطلب جو ہے تدبر کرنے پر، سوچ و فکر کرنے پر مطلب جو ہے تیار کر دیتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پی جائے غصے کو، درا حال ہے کہ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہو کہ اپنے غصے کے تقاضے کو وہ نافذ اور پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود محض اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اس میں اس غصے میں اس کی کوئی سزا نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ حوران جنت میں سے جس حور کو چاہیں اپنے لیے انتخاب کر لیں۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ میدان حشر میں اللہ بلائے اور اختیار دے کے چیزوں میں سے مطلب جو ہے نشاندہی کرو اور خود لے لو، صرف ایک ادا کی بنا پر کہ اختیار ہے، غصہ بھی ہے، اس کے باوجود ہم نے غصے کو قابو کر لیا، بریک لگا لیا، اسے باندھ لیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے برائی ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ہیں تو تقدو کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے اور جدوجہد کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر تو چیزیں ملتے ہیں۔ پکانے کے لیے کچن میں جاؤ، ہنڈیا لو، چیزیں گوشت ڈالنا ہے، چکن ڈالنا ہے، سبزی ڈالنا ہے، جو من پسند چیز ہے ڈالو، محنت کرو، اس کو جلاؤ آگ میں، تب کہیں جا کر وہ چیز مطلب پک جاتی ہے اور کھانا میسر آتا ہے۔ خیالی پلاؤ کے نتیجے میں بیٹھ کے سوچتی رہوں کہ پلاؤ آئے گا، اس میں فلاں چکن ہوگی، چکن میں ٹانگ ہوگی اور وہ ٹانگ بہترین مطلب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی اور مجھے مطلب جو ہے مست مطلب جو ہے کھانے کو مل جائے گا۔ کبھی ابھی کلاس ختم ہو جائے تو تصور کریے، دیکھیے کہ کیا وہ تصور شدہ چیز مطلب جو ہے مجھے اور آپ کے منہ میں مطلب جو ہے لقمے کی شکل میں آ جائے گی؟ اگر آ گئی ہے تو خیالات پہ مطلب جو ہے خیالی پلاؤ ضرور بنائیے، اگر نہیں ہے تو محنت کرنا سیکھیے، اسی محنت کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی ہے اور جنت اسی کے راستے میں مطلب جو ہے راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی لوگوں کو کہ جو کوئی دوسروں کی بدگوئی وغیرہ برے باتوں سے اپنی زبان کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیوب اور اس کی برائیاں دوسروں پر نہیں کھلنے دے گا، اور جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا اور پی جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بندہ اپنے تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول کرے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات، کتنی میسر بات اور کتنی مطلب ٹو دا پوائنٹ بات سیدھے راستے کی نشاندہی کے سلسلے میں بتائی۔
کہا گیا کہ جنت النعیم جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ عذاب الہی کے سلسلے میں ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں آسان حساب لے لے، ہمیں منکر نکر کے صحیح جوابات دے دے. یہ دعائیں تو روز کا معمول میری اور آپ کی زندگی کا ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے معمولات زندگی کو صحیح مطلب ایکٹیو کر کے صحیح مطلب جو ہے اس کا رزلٹ مطلب اگر مل سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. اس غصے کو کہا گیا کہ جو غصے کو قابو کر لیتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر سے عذاب کو روک دے گا. کیا میں اور آپ عذاب سے مطلب جو ہے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا مطلب جو ہے اللہ کے غضب سے مجھے اور آپ کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو اس کے لیے یہ حرکتیں کیوں نہیں کرتے، یہ کام کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے تقوی کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی پکڑ لازماً ہوگی یا نہیں ہوگی، سوچیے اور غور و فکر کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جس کو اللہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائیاں ڈالنے والے، اور جو اس کے طالب اور مسائی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. یہ ہے چغلیاں. دو لوگ جہاں ملے، او بدریا معلوم آپ کو؟ کیا معلوم؟ چلو شروع ہو گیا. کیا معلوم؟ نہیں معلوم. دنیا بھر کی چیزیں معلوم نہیں ہے تو بلغنی والا آیا نہیں معلوم. وہ سب علماء کرام کے لیے چھوڑ دو بھئی، انہوں سب پڑھتے رہو، تم پڑھتے رہو بھیا. ہمیں کیا معلوم ہے؟ معلوم آج مطلب کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ ارے بولتی نہیں، آہستہ سے بولتی ہوں، کسی کو نہیں بولنا. ارے کسی کو نہیں بولنا، کیا نہیں بولنا؟ بازو پڑوس میں کیا ہوا معلوم، فلاں دوست کو کیا ہوا معلوم. چلو شروعات ہوگی. اب اس کے نتیجے میں ہم نے مطلب جو ہے ان کی ساری مطلب جو ہے کنڈلی کو نکال دیا، سارے چھپے ہوئے رازوں کو نکال دیا، برے القاب سے نواز دیا، ان کی مطلب جو ہے چغلیاں غلط اس میں ہم نے کر لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کہیں جا کر مطلب جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے مصیبت اور پریشانی مبتلا کر دے گا. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر مصیبت نہ لیا، ہم خود مطلب جو ہے وہ دو کر کے ہم اپنے لیے راستے فراہم کرتے ہیں کہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، پھر ہم مطلب دعا کر رہے ہیں. تو یہ مطلب جو ہے دغلا پر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تصور کیجئے یہ ہے وہ متضاد راستے جو مجھے اور آپ کو نشاندہی کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی، اور مختلف مدوں میں مجھے اور آپ کو نشاندہی کراتے مطلب جو ہے چلے گئے. اور اس میں کہا گیا کہ مختلف ان راستوں کی طرف چلنے والے تمہیں متضاد چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری طرف وہی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ زیادتی کرے اور کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے. یہ فخر و غرور ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے اور تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. کہا گیا کہ یہی تو غرور ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کرتا ہے. غرور کس بات کا؟ کہ میرے پاس سب کچھ کرتے ہیں، مجھے بولنے آتا ہے، میں بہت اچھی ہوں، مجھے مطلب جو ہے مختلف صلاحیتیں ہیں، میں اچھی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبر جنت میں نہیں جائے گا. پھر کس بات کا غرور ہے؟ یہی وہ غرور ہے جو انسانوں کو جھکنے نہیں دیتا، یہی غرور ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے اللہ کے آگے اتباع نہیں کرنے دیتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کو قبر میں مدفون کر دیا جاتا ہے، لوگ 40 قدم دور ہو جاتے ہیں، منکر نکر وارد ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مختلف سوالات کے ساتھ جو ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھو اور سجدہ ریز ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رونے لگ گئے اور کہا بندہ جو اس دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے آگے سجدہ سجود ہوگا، وہ فوراً اٹھے گا اور سجدہ سجود ہو جائے گا، اور اسے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور بشارتیں دی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور پھر حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا عائشہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. کہا کہ کون تباہ ہو گیا اور کیا تباہ ہو گیا؟ کہا وہ شخص جس کو حکم دیا جائے گا کہ سجدہ ریز ہو جائے مگر وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر اللہ کے آگے مطلب جو ہے سر بسجود نہیں ہوا، نہ نماز کی شکل میں، نہ اس کی اطاعت کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں وہ جھکنا چاہے گا مگر اس کی جو پیٹھ ہے اس کو مطلب تختہ بنا دیا جائے گا، اتنا سخت بنا دیا جائے گا کہ وہ جھکنے چاہنے کے باوجود جھک نہیں پائے گا، اور اسے الٹے ہاتھ کی کھڑکی یعنی جہنم کی کھڑکی اس کے آگے کھول دی جائے گی. خدا را مجھے اور آپ کو یہ نصیحت ہے
اس زندگی کے اندر بچی کچی جتنی مطلب زندگیاں ہیں، اس زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو اتباع رسول کے آگے سر بسجود ہونا ہے، تبھی کہیں جا کر میرا اور آپ کا غرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تبھی کہیں جا کر میں اور آپ جھک پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کسی سے کوئی 3 لوگوں سے کیا نہیں کرے گا؟ بات نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا اس کے آگے مطلب ان کا تزکیہ یعنی ان کا صفایا نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی طرف سے نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ پوچھا گیا وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا کہا گیا کہ بوڑھا زانی، دوسرا کہا گیا جھوٹا فرماروا، تیسرا کہا گیا نادر اور غریب متکبر۔ ہم 2 کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں، متکبر کے سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ تیسرا مطلب شخص جسے اللہ رب العالمین نہ کلام کرے گا، نہ نگاہ ڈالے گا، نہ بات کرے گا، نہ تزکیہ کرے گا۔ اس میدان حشر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں آسمان کے سورج کو مطلب جو ہے اتنا قریب لایا جائے گا کہ لوگ مطلب جو ہے کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کھندے تک، کوئی مطلب جو ہے پورے کا پارا مطلب جو ہے اس میں غرقاب ہو جائے پسینے میں، اور وہ مطلب جو ہے مشقت کر رہا ہوگا۔ ایسے وقت اللہ رب العالمین اگر مطلب جو ہے نظر ثانی کرنا چھوڑ دے تو اس وقت میری اور آپ کی مطلب جو ہے زندگیوں کا کیا حل ہوگا؟ تصور کیجئے صرف اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک شخص ہے جو نادر کہتے ہیں، غریب مسا ہے، کمزور سا ہے، اور وہ متکبر ہے، غربت ہے اس کے پاس اور پھر کمزوری بھی ہے، مگر پھر بھی تکبر کرتا ہے، تکبر سے نظریں گھما دیتا ہے، تکبر سے آئی بھی ہدایت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اسے پسے پش ڈال دیتا ہے، اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، اسے آگے کی طرف بھیج دیتا ہے، پھر کبھی کی طرف مطلب جو ہے اسے وقت کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین میدان حشر میں اس کے سلسلے میں نہ جواب صحیح کرے گا، نہ اس سے سوال کرے گا، نہ اس سے پوچھے گا، نہ اس پر نظر ثانی کرے گا۔ تو تصور کیجئے اگر ایسا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ پھر آخری حصے کی طرف بڑھ کر اپنے مطلب جو ہے اختتام پہ پہنچے، کیونکہ پھر یہ حصہ باقی رہ جائے گا، تو اس میں 2-3 احادیث ہیں۔ وہ ہے آخری حصہ ہے حرص دنیا، یعنی انسان حرص دنیا بھی تو ہے جو انسان کو غلط راستے کی طرف مطلب جو ہے گامزن کر دیتی ہے، اور غلط مطلب جو ہے یہ حرص دنیا ہی تو ہے جس کی تقویدوں میں انسان لگ جاتا ہے تو تباہی و بربادی کے دہانے کے نتیجے میں راستے کو گم کر لیتا ہے، سواء السبیل کو گم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کچھ مال طلب کیا۔ ایک دفعہ میں یعنی حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے مطلب جو ہے مال مطلب طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور عطا فرما دیجئے، پھر آپ نے مجھے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حکیم یہ مال سب کو بھلی لگنے والی اور لذیذ مطلب وہ شیریں چیز ہے، بس جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سرے چشمی اور مطلب جو ہے نفس کی فیاضی کے ساتھ لے اس کے لیے اس کے واسطے اس میں برکت دی گئی ہے، اور جو شخص دل کی لالچ کے ساتھ اس کو لے گا اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا حال جو بقرہ کے مطلب جو ہے اس مریض کا سا ہو جائے گا جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے، اور جو اپنا ہاتھ مطلب جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے کا مقام اونچا اور ہاتھ پھیلا کر مطلب جو ہے لینا ایک گھٹیا بات ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ نصیحت کی۔ ایک صحابی کے سلسلے میں آیا، حزام مطلب جو ہے صحابی کا حکیم بن حزام، انہوں نے مطلب جو ہے مال غنیمت میں اس طرح کیا کہ اور دے دیجئے اللہ کے رسول، اور دیجئے، کہا گیا کہ روک دیا گیا، کہا گیا کہ یہ جو مال ہے نمبر 1 مطلب جو ہے بھلی چیز ہے، نمبر 2 شیریں چیز ہے، نمبر 3 مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے دل کو لبھانے والی چیز یہی تو ہے، یہی تو مال ہے جس کے تقاضوں کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے۔ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نہیں ہے۔ پورا دن محنت کرتے ہیں، وقت نہیں ہے پروگراموں کے لیے، وقت نہیں ہے نمازوں کے لیے، وقت نہیں ہے نیکی کے مطلب کاموں کے لیے، وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ہے اثار و قربانی کے لیے، وقت نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہی تو مال ہے
جس کے پیچھے مطلب جو ہے انسان لگ کر تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ چیز تمہیں دکھنے میں تو لذت لگتی ہے، مگر کہا گیا کہ ایسی ہے جو تمہیں مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں حرص دنیا کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں میں اس حرص نے تباہ کر دیا۔ اس نے ان کو بخل کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے بخل اختیار کیا، اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق اور قرابت کی پامالی کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کی، اس نے ان کو بدکاری کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کی۔ مال کی زیادتی جو ہم مانگتے ہیں یہ تباہی و بربادی کا مطلب دہانہ بھی کھول دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ حرص و تماہی ہے جو انسانوں کو پچھلی قوموں کے اندر جو خرابیاں آئی انہوں نے قطع رحمی کی، انہوں نے جو صلاح رحمی کرنا چاہیے تھا وہاں قطع رحمی کی، انہوں نے حرص کے نتیجے میں بدکاری کی اور اسی حرص کے نتیجے میں انہوں نے بخل اختیار کیا۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہی حال ہے؟ کیا اس مال نے جو میرے اور آپ کے جیبوں میں، الماریوں میں اور بینکوں میں ہے مجھے اور آپ کو اسی طرح کی مطلب جو ہے خرابیاں پیدا کرا رہا ہے؟ اگر ہے تو اس سے الرٹ ہو جانا آج کے وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پکار کر یہی نصیحت بار بار کہتی ہے اس سے بچ جاؤ اور الرٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ازدے کی شکل میں میرے اور آپ پر مطلب اس قبر کی کال کوٹری میں مطلب جو ہے ہمارے اوپر وارد کر دیا جائے، جس کی ایک مطلب جو ہے ڈھسنے کی بنا پر 70,000 سال کا درد مطلب میں اور آپ محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان میں سب سے بری بات کڑنے والی حرص اور گھبرانے والی بزدلی ہے۔ آخری چیز کہی گئی کہ جب انسان کے اندر دنیا وارد ہو جاتی ہے تو پھر بزدلی آتی ہے، جب انسان کے اندر بزدلی واپس آ جاتی ہے تو پھر انسان دین کی طرف بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ مشکل ہو جاتا ہے تو سب کچھ غفلت میں ڈوب جاتا ہے اور مقصد عظیم گم ہو جاتا ہے۔ جب مقصد عظیم گم ہو جاتا ہے تو راہ راست مطلب جو ہے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد دنیا، اس کی چاہ، اس کو جمع کرنا، اس کی ترقیات پہ مطلب جو ہے مرکوز ہو جاتا ہے۔ اور جب موت لازماً آنے والی ہے، یہ موت مجھے اور آپ کو پکار کے کہتی ہے کہ اس وقت سوائے پچھتاوے کے، سوائے مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے کیا حسرت کے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرا اور آپ کا خاتمہ ہم کیسے کرنا چاہتے ہیں، کس ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، کیا انعام پانا چاہتے ہیں، اور کون سا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے میں اور آپ مطلب جو ہے استقبال چاہتے ہیں، اپنے رات کو سونے سے پہلے اپنے خالی اوقات میں سوچئے، غور و فکر کیجیے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ نہ میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں، نہ آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں، مگر یہ مطلب جو ہے سوچنا میرے اور آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوگا یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے اور اپنے آپ کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ جہاں عمل کی توفیق دیتا ہے وہاں ایک شعوری احساس والا دل عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ سیدھا راستہ بتانے والی سوا السبیل بھی عطا کرے، گداز والا خشیت والا دل بھی عطا کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔